अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा टास्क 8 की प्रेजेंटेशंस को एयर करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज की सेशन में हमारे साथ कम्युनिटी 9 से ग्रुप 167 सुनीला हनीफ हमारे साथ हैं, और आज का टास्क 8 के हवाले से आज का मौजू है सेल्फ एस्टीम एंड रोल ऑफ अ मुस्लिम। अस्सलाम वालेकुम सुनीला। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू कीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो एक मुसलमान की खुदी क्या है, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अगर ये बुलंद हो तो तकदीर भी बदल जाती है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी तकदीर लिखने से पहले आपकी विश पूछते हैं। सो लेट्स सी कि एक मुसलमान होने के नाते हम खुदी के इस लेवल को कैसे अचीव कर सकते हैं। खुदी दरअसल फारसी के लफ्ज खुद से बना है। लफ्ज खुद को हम दो तरह से देख सकते हैं। अगर हम खुद को एज सेल्फ लेते हैं तो इसका मतलब हुआ सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ आइडेंटिटी। इन्हीं टर्म्स को अगर हम दूसरे लफ्जों में अना या ईगो भी कह सकते हैं। और ये वो ईगो नहीं जिसको हम नेगेटिवली यूज करते हैं, बल्कि इकबाल की राइटिंग्स में इस ईगो का मतलब है बीइंग इंडिपेंडेंट और फ्री, एंड इट्स मोर अबाउट मेंटल फ्रीडम देन फिजिकल। दूसरी तरफ अगर हम लफ्ज खुद को लेते हैं एज आई एम, यानी मैं हूँ, तो मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ या आई हूँ, और मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है। तो बेसिकली खुद ही हर इंडिविजुअल से यही डिमांड करती है कि वो यूनिवर्स में अपने एक्चुअल स्टेटस को रियलाइज करे। एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हु हैज फ्री विल, जिसको पूरा इख्तियार है कि वो अपनी कैपेबिलिटीज को किस तरह यूज करे। और जब उसको ये इख्तियार दिया गया है तो उसके लिए अकाउंटेबल भी है, ना सिर्फ अपनी लाइफ के लिए बल्कि दूसरों की भी। इकबाल के नजदीक खुदी सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एस्टीम, एहसास, जुर्रतमंदी, ईमानी गैरत, जज्बा खुददारी, अपनी एट्रीब्यूट्स को रियलाइज करते हुए अपनी दुनिया अपने जोरे बाजू से पैदा करने का नाम है। तो जैसे जैसे आपको सेल्फ रियलाइजेशन होती है, ऐसे ऐसे ये राज खुलता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की जात के बगैर तो आपकी जात कुछ भी नहीं। आप एक ऐसा जर्रा बेनिशान हैं जिसकी अल्लाह सुब्हाना व तआला के बगैर कोई औकात ही नहीं। तब ये राज खुलता है कि आपकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो मकसद है अल्लाह सुब्हाना व तआला की रजा की तलाश। इस सब से यही कंक्लूजन निकलता है कि खुद की सलाहियतों को अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात को फॉलो करके और अल्लाह सुब्हाना व तआला पर मुकम्मल तवक्कुल और भरोसा करके ही मर्तबा कमाल तक पहुंचाया जा सकता है। इकबाल ने खुदी की फिलॉसफी को अपने कलाम में बेहतरीन अंदाज में डिफाइन किया है, और ये एक्सप्लेन किया है कि एक मोमिन का लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए। सो लेट्स सी कि इकबाल इसको कैसे डिफाइन करते हैं। खुदी का सिर्रे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर्रे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तैग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। सिर्रे निहा कहते हैं हिडन सीक्रेट को, और तैग तलवार को। सो इकबाल एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल के थ्रू ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि खुद ही अचीव करने का हिडन सीक्रेट ला इलाहा इल्लल्लाह है। और अगर खुद ही एक तलवार है तो उस तलवार को शार्प करने और यूजफुल बनाने का एक ही टूल है, और वो टूल है ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह भी वो जो दिल की गहराइयों से कहा जाए, जिस पर ईमान के बाद ना आपको कोई झुका सके ना खरीद सके, और आप बातिल के सामने चट्टान बनकर खड़े हों। ला इलाहा इल्लल्लाह भी वो जो आपको कामिल मोमिन बना दे। ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है, ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जिस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में नमरूद ने खुदाई का दावा किया था, लोगों को बुतों और अपनी प्रस्तिश पे मजबूर किया, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक कामिल मोमिन का किरदार अदा करते हुए
نہ صرف بتوں کا خاتمہ کیا بلکہ نمرود کی خدائی کو بھی باطل قرار دیا۔ بالکل ویسے ہی اس دور میں، اس وقت میں بھی ابراہیم علیہ السلام جیسے کریجیس کامل مومن کی ضرورت ہے، جو فیمنزم کے بت، لبرلزم کے بت، ایتھیزم، مٹیریلزم، ایل جی بی ٹی کے بت، فرقوں کے بت، شرک، ہوس، خوف کے بت اور انہی جیسے اور بے شمار بتوں کو توڑ کے رکھتے ہیں، جو خدائی کا دعویٰ کرنے والے سارے نمرودوں سے ٹکرا جائے۔ اقبال کے مطابق یہ دنیا، یہ جہاں بھی ایک صنم کدہ ہے جس کی پرستش ایک مومن نہیں کرتا۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ اے انسان، یہ دنیا کی زندگی صرف ایک illusion اور ڈسیپشن ہے۔ سکسیس اور نفع نقصان کی جو سٹینڈرڈ تم نے خود اسپیسیفائی کر لیے ہیں وہ سیلف ڈسیپشن کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آج مال و دولت کو سکسیس کا سٹینڈرڈ سمجھا جاتا ہے۔ جس کے پاس بڑا بینک بیلنس ہو، بنگلہ ہو، گاڑیاں ہوں اور چاہے اسلام کی الف بے سے بھی نہ واقف ہو، وہ سکسیسفل ہے۔ اسی کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی کیا ہے سوائے دھوکے کے سامان کے۔ تو اقبال کے مطابق ہمارے لیے سکسیس کا اگر کوئی سٹینڈرڈ ہے تو وہ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گماں، لا الہ الا اللہ۔ اس دنیا کی ہر چیز، ہر فیلنگ، ہر ایموشن عارضی ہے اور انسان انہی کی محبت میں گرفتار ہے۔ جیسے ایک بت کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ویسے ہی ان سب کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ صرف اور صرف وہم و گمان ہے۔ اگر کوئی حقیقت ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ سورہ حدید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی عارضی زندگی کے بارے میں ایک مثال بیان کی ہے کہ دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے وہ بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگتا ہے، پھر وہ سبزہ کسی زمینی یا آسمانی آفت کی وجہ سے خشک ہو جاتا ہے، تو تم اس کی سبز رنگت جاتے رہنے کے بعد اس کو زرد ہوتا دیکھتے ہو، پامال ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ یہی حال دنیا کی زندگی کا ہے جس پر دنیا کا طلبگار بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بہت سی امیدیں رکھتا ہے، لیکن وہ انتہائی جلدی گزر جاتی ہیں۔ پھرد ہوئی زمان و مکان کی زناری، پھرد ہوئی زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان، لا الہ الا اللہ۔ خرد یعنی کہ عقل، سوچ، زمان و مکان کہتے ہیں دنیا کو یا پھر ٹائم کو، وقت کو، اور زناری کہتے ہیں اس دھاگے کو جو ہندو اپنی گردن یا کلائی پہ باندھتے ہیں۔ تو یہاں پہ اقبال مسلمانوں کا دوسری نیشن سے ہائیلی انفلوئنس ہونا یا پھر مینٹل سلیوری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جیسے آج کل ویسٹرن کلچر سے انسپائر ہونے کی ہوا چلی ہوئی ہے، ملینئر بلینئر بننے کی، فیم کی، پاپولیرٹی کی، برتھ ڈے سیلیبریشنز، ویلنٹائن ڈیز، ڈانس پارٹیز، ہولی سیلیبریٹ ہو رہی ہے۔ لڑکوں کو کرکٹ کا بخار ہے تو لڑکیوں کو بیوٹی کوئن بننے کا۔ دوسری طرف ہمارے بڑے ہندوازم سے بہت انفلوئنس تھے۔ اس طرح ہر ایج گروپ اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے مختلف نیشن سے انسپائر ہے۔ تو اقبال کو اس چیز کا بہت کرب تھا کہ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہمارے کرتوت دیکھ کر کوئی بھی ہمیں مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں، لا الہ الا اللہ۔ تو یہاں علامہ اقبال مسلمانوں کی کرنٹ کلیکٹیو سچویشن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہر جماعت نے اپنے اپنے بت پال رکھے ہیں، جیسے آج کل فرقوں کے بت، جہالت کے بت، شرک کے بت، خوف کے بت، طاغوت کے بت وغیرہ وغیرہ، اور ہر جماعت، ہر گروپ اپنے اپنے بت کی پوجا پاٹ میں مصروف ہے، جس کی وجہ سے مسلمان ڈس یونٹی کا شکار ہیں۔ لیکن پھر بھی ایز این انڈیویجول میری ڈیوٹی ہے، میرا فرض ہے اس پیغام کو، اس میسج کو دوسروں تک پہنچانا۔ لا الہ الا اللہ کو ایکسپلین کرنے کا رول ایز این انڈیویجول مجھے ہی پلے کرنا ہے، یہ میری ہی رسپانسبلٹی ہے۔ سو بینگ اے مسلم، لا الہ الا اللہ ہی وہ سپر پاور ہے جو ایک لے پرسن کو اپنی لائف کا کنگ بنا دیتی ہے۔ اب اگر لو سیلف اسٹیم اور ہائی سیلف اسٹیم کی بات کی جائے تو دراصل یہ لا الہ الا اللہ یا ایمان کے لیول کا ڈفرینس ہے، جس کو ہم ایمان باللسان یا ایمان بالقلب کے تھرو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔ سو اگر ہم بینگ اے مسلم لو سیلف اسٹیم کی بات کریں
تو یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم سب زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں لیکن اس کی ڈیپتھ تک نہیں پہنچ پاتے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور اس کی کتاب پر کیسا ایمان ہے کہ ہم لعنت اللہ علی الکاذبین بھی پڑھتے ہیں اور ڈٹائی سے جھوٹ بھی بولتے ہیں. صرف جھوٹ ہی نہیں بولتے، دھوکہ بھی دیتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں، حسد، غیبت اور تکبر بھی کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ رزق، موت، عزت، ذلت سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. پھر بھی کسی نہ کسی خوف یا اپنے نفس یا پھر شیطان کی تابع آ جاتے ہیں. صرف لوگوں کے دکھاوے اور خوشی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو فالو نہیں کرتے. قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کا حق تھا. تو جب سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے آپ اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں. آپ وہن یعنی دنیا کی محبت میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ آپ کو آخرت یاد ہی نہیں رہتی اور آپ کا ہر کام دنیا کے لیے ہوتا ہے. آپ جو بھی کرتے ہیں یا تو اپنی ذاتی خوشی کے لیے کرتے ہیں یا پھر لوگوں کو شو آف کرنے کے لیے. تو بیسیکلی جب ہم وہن کا شکار ہوتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم ہر لمٹ کراس کر جاتے ہیں اور ایونچولی ان سب برائیوں میں پڑ جاتے ہیں. اسی لیول کے بارے میں قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. یا پھر وہ لیول جس میں نبی آخر الزماں پر ظلم و ستم کے کون سے پہاڑ نہیں توڑے گئے، جن کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، جن کو مال و دولت، شہرت، سرداری اور بادشاہت کی آفر کی گئی. تو ان ریٹرن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک آفر کی، اور کیا تھی وہ آفر؟ آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں اور اللہ کے سوا جو کچھ پوچھتے ہیں اسے چھوڑ دیں. تو جب آپ دل سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو یہ سب ایٹریبیوٹس آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں. تب آپ جان لیتے ہیں کہ آپ کا رزق، موت، عزت، ذلت، پروفٹ اینڈ لاس صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. تب آپ کی سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے، آپ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، ہر خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں. جب آپ کا کمپٹیشن یا کمپیریزن لوگوں کے ساتھ نہیں خود اپنے ساتھ ہوتا ہے کہ میں کل کیسا تھا اور آج کتنا امپروو کیا. تب آپ ڈٹ کر حق کو حق اور باطل کو باطل کہتے ہیں. اب آپ کو اسکرین پہ کچھ ایٹریبیوٹس نظر آ رہی ہیں، ان میں سے آپ کو کون سی ٹاپ موسٹ لگتی ہے؟ میرے نزدیک ٹاپ موسٹ ہے بینیفیشل نالج، علم نافع. علم نافع ہے کیا؟ ایسا علم جو آپ کو سیلف ریئلائزیشن کروا سکے، جو جو رائٹ اینڈ رانگ کو ڈیفرینشیٹ کر سکے، جو گول اورینٹیڈ بنا دے، جو آپ کو کمپیٹنٹ بنا دے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ آپ کا اسٹرانگ کنیکشن بلڈ کر دے، جو آپ کو اپنی رسپانسبلٹی سے اویئر کر دیں. اس کے 3 سٹیجز ہیں: اطاعت یا سبمشن، ضبط نفس یا پھر اس کو آپ سیلف کنٹرول کہہ سکتے ہیں، اور نیابت الہی یعنی بینگ خلیفۃ الارض. So, in short, we need to work on all these attributes plus a strong connection with Quran and Seerah. اس سے ہماری کریکٹر بلڈنگ ہوگی جو کہ ہمیں انر اسٹرینتھ دے گی اور ایونچولی ہماری سیلف اسٹیم بوسٹ ہوگی. اب اگر صحابہ کرام کی خود اعتمادی کی بات کی جائے تو تاریخ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانند کہیں ایسے آدمی نہیں دیکھے جنہوں نے کسی مقصد کی خاطر ایسا عزم و ارادہ باندھا ہو کہ جرت و قربانی میں وہ اس کی انتہاؤں کو چھو رہے ہوں. میں اور آپ میکسیمم کیا قربانی دے سکتے ہیں اسلام کے لیے؟ کیا ہم اپنے گھروں کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنی زمینوں کو، اپنی پراپرٹیز کو چھوڑ سکتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر؟ کیا ہم اپنے والدین اور رشتہ داروں کو چھوڑ سکتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر؟ کیا ہم اپنا مال و جان قربان کر سکتے ہیں؟ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی شخصیت اور کیسا کردار ہے جس نے ان لوگوں کے دلوں کو عزم و یقین سے بھر دیا تھا. تو یہ شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ اور ان کے بے مثل کردار کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان، یعنی اس آدمی کا ایمان جس کو انہوں نے پوری طرح پہچان لیا تھا، پورے حسن اور مکمل سادگی میں، پوری قوت اور مکمل رحمت میں اس کا مشاہدہ کر لیا تھا، اس شخص کو بھی دیکھ لیا تھا اور حق پر اس کی استقامت کو بھی. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کے اوپر ایمان لائے، آپ کی ہمراہی میں رہے، ہم ان کا ایمان دیکھ سکتے ہیں، حق پر ان کی ثابت قدمی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں.
میدان جنگ میں ان کی شجاعت کے حیرت انگیز مناظر دیکھ سکتے ہیں جو انہوں نے پانی کی طرح پیش کی۔ حق کے اوپر ایمان، خیر کے اوپر ایمان، اور اس سب سے پہلے حق و خیر کے رب کے اوپر ایمان۔ اور یہی وہ درس تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والوں نے پوری انسانیت کو پڑھایا۔ پھر تاریکی روشنی میں بدل گئی، انتشار ایک تنظیم میں متحد ہو گیا، کمزوری ایک طاقت بن گئی، حقارت ایک عظمت بن گئی، جہالت معرفت میں ڈل گئی۔ پھر جب لوگوں نے اپنی زندگیوں کی بنیاد حق اور خیر کی روشنی میں تعمیر کرنا شروع کی تو سب کانٹے پھول بن گئے۔ بات ہائی سیلف اسٹیم کی ہو اور حضرت مصعب بن عمیر کا ذکر نہ کیا جائے تو نا انصافی ہوگی۔ ابن سعد نے اپنی سیرہ کی بک میں مینشن کیا ہے، قریش کا ایک ہینڈسم نوجوان، شاید مکہ کے نوجوانوں میں کسی کو اپنے والدین کی محبت و شفقت اس حد تک میسر نہ آئی جس قدر مصعب بن عمیر کے حصے میں آئی تھی۔ کتنا تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کو اپنے والدین یا اللہ میں سے کسی ایک کو چوز کرنا پڑے، لیکن مصعب بن عمیر اس آزمائش پہ پورے اترے اور حق کو قبول کر لیا۔ اس نوجوان نے نعمتوں بھری زندگی پر پاورٹی کو پریفر کیا۔ یہ ویل ڈریس نوجوان یوں نظر آنے لگا کہ پیوند لگی بوسیدہ قمیض پہنے ہوتا، ایک دن کھانا کھا لیتا تو کئی کئی روز بھوکا رہتا، لیکن اس کا ایمانی جذبہ ماند نہیں پڑا۔ ان کو مدینے میں اسلام کا سفیر مقرر کیا گیا تو اپنے زہد و تقوی، وزڈم اور کمال اخلاص کے زور پر اہل مدینہ کے دلوں کو فتح کر لیا اور وہ فوج در فوج دین میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ غزوہ احد میں انہیں علم تھمایا جاتا ہے۔ کچھ تیر انداز فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں پہاڑ کی چوٹی پر سے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے میں مسلمانوں کی فتح شکست میں بدلتی دکھائی دیتی ہے۔ اسی دوران قریش موقع دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کے لیے حملہ کر دیتے ہیں تو مصعب بن عمیر اس خطرے کو بھانپ لیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بلند کرتے اور نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے دائیں بائیں دور تک دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں، دشمن کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اسی دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ایک لشکر ثابت ہوتے ہیں۔ مشرکین نے حملہ کر کے ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا، جس پر مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے قبل بھی تو رسول گزر چکے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنا علم اپنے بائیں ہاتھ میں تھام لیا اور حملہ آور نے بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ اب مصعب علم کو سینے کے ساتھ لگا کر اپنے بازوؤں کی گرفت میں لیے جھکے کھڑے رہے، وہی الفاظ دہراتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ تیسری بار حملہ آور نے نیزہ مارا تو مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں لگا اور وہ گر گئے، علم بھی بازوؤں کی گرفت سے نکل کر گر گیا اور انہوں نے شہادت حاصل کر لی۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنا کر قیامت تک امر کر دیا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کی سیلف اسٹیم، ان کے ایمان کا لیول، ان کی سیکریفائسز، ان کا تقوی، ان کی کریج، ان کی ڈٹرمینیشن، ان کی ثابت قدمی، ان کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، واللہ واللہ وہ اسی قابل تھے کہ ان کے لیے فرشتے نازل کیے جاتے ہیں۔ تو کنکلوژن یہی نکلتا ہے کہ بیسیکلی انسان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے، اور یہ روح جب تک اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ رہتی ہے، کنٹینٹمنٹ میں رہتی ہے، ایکویژن بیلنس رہتی ہے۔ روح کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن اسٹیبلش کرنا اور اس کو میکسیمم لیول تک لے کر جانا، میرا خیال ہے اس کو قرآن کی اس آیت کے تھرو انڈرسٹینڈ کرنا ایزی ہو جائے گا۔ سورہ نحل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا یہ پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ آسمان کی فضا میں تھمے ہوئے ہیں؟ انہیں اللہ کے سوا کون تھامے ہوئے ہے؟ بے شک اس میں بھی ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے راستے پر نکلتے ہیں، بہت ساری آبسٹیکلز آتی ہیں، شیطان راستہ روکتا ہے، کوئی نہ کوئی خوف دلا کر، کبھی کرج نہیں ہوتی باطل کے سامنے کھڑی ہونے کی، کوئی نہ کوئی خوف دامنگیر ہو جاتا ہے، اور وہی ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خوبصورت اگزامپل دی ہے پرندوں کی، کہ وہی تو ہے جو پرندوں کو فضا میں کنٹرول کیے ہوئے ہے، تو کیا وہ تمہیں یوں ہی بے سہارا چھوڑ دے گا؟
سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے، اس لیے تم اللہ پر ہی توکل رکھو۔ تو اس طرح سے آپ ہر ڈر، ہر خوف اور ہر وسوسے سے انڈیپینڈنٹ ہو کر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کر کے ہی خود ہی کے اس لیول کو اچیو کر سکتے ہیں جس کی علامت اقبال نے بات کی۔ تبھی سمندر آپ کے لیے راستہ بنا دیتا ہے، آگ آپ کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، صحرا میں چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، اور ایک نیو پونڈ بھی آپ کی پاک دامنی کی گواہی دیتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرن ایوری ون۔ جزاک اللہ خیر سنیلا حنیف۔ سوال جواب کی طرف چلنے سے پہلے میں اپنی ٹیلز کو ریمائنڈ کرا دوں کہ چیٹ میں فیڈ بیک فارم شیئر کر دیا گیا ہے، برائے مہربانی آپ فیڈ بیک فارم ضرور فل کر دیجیے گا۔ ٹیلز سے سوال لینے سے پہلے میں سنیلا، آپ کی ایبسنس میں ہمارے ایک ٹیل نے سوال چھوڑا تھا آپ کے لیے جب آپ ڈسکنیکٹ ہوئے تھے، فیضان بھائی۔ ان کا سوال میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا اچھی زندگی کی خواہش کرنا حرام ہے؟ اب وہ آپ کی اس نظم کے کانٹیکسٹ میں پوچھ رہے تھے کہ کیا مٹیریلسٹکلی اچھی زندگی کی خواہش کرنا، جو دنیاوی مادی چیزیں ہیں ان کے حوالے سے اچھی زندگی کی خواہش کرنا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں گی؟ جی، تھینک یو فار یور کوشچن۔ جی بالکل حرام نہیں ہے، لیکن اگر آپ صرف جو ہے دنیا کو ہی اپنا بنا لیں، خدا بنا لیں اور اس کی پوجا کرنا شروع کر دیں، تو پھر آپ اپنے اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کے لیے آپ کو بھیجا ہے۔ تو اسی لیے جو ملین ایئر اور بلین ایئر بننے کی کا میں نے مینشن کیا ہے، یہ تبھی قرض بنتا ہے جب آپ پیسے کو ہی خدا بنا لیتے ہیں، اسی کو زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں، تو آپ اپنے اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں، تو تب یہ آپ کے لیے قرض بن جاتا ہے۔ اس کے لیے قرآن بھی کہتا ہے کہ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے کی خواہش نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ تم نے قبریں دیکھ لیں۔ تو اگر تو آپ اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہو، اسلام کو لفٹ اپ کرنے کے لیے کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کر رہے ہو، تو دیٹ از ویل اینڈ گڈ، دیٹ از بیسٹ، ادر وائز اٹس ناٹ گڈ۔ جزاک اللہ۔ نشا، آپ کو ریکویسٹ بھیجی جا رہی ہے، آپ سوال کیجیے نشا۔ جی آواز آ رہی ہے میری؟ اب آ رہی ہے، پہلے نہیں آ رہی تھی جی۔ جی ایک سوال میرا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اگر سیلف اسٹیم کی ایک سمپل سی ڈیفینیشن بتا دی جائے تاکہ سب کو آسانی سے سمجھ آ جائے، اور پھر اس طرح سے بہت ساری مثالیں ہر انسان کے ذہن میں آ سکتی ہیں سیلف اسٹیم کے حوالے سے، جو کہ ہم بہت ساری جی، اور دوسرا اگزامپلس ہم سوال؟ دیکھ۔ جی، اگلا سوال کیا تھا؟ آپ نے دو سوال پوچھے ہیں۔ نشا، آپ کی آواز نہیں سنائی دے رہی۔ جی دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو ہائی سیلف اسٹیم اور لو سیلف اسٹیم کے بارے میں بات ہو رہی ہے اکثر، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بتائیں کیا ہائی سیلف اسٹیم والے جو انسان ہیں وہ بہت آگے تک چلے جاتے ہیں، ان کا مقصد بہت بڑا ہے، لیکن میرے خیال مجھے ایسا نہیں لگتا۔ ہائی سیلف اسٹیم مجھے لگتا ہے کہ وہ تکبر کی طرف لے جاتی ہے، اور جو لو اوکے، آپ کا سیلف سوال ہم نے لے اسٹیم ہے لیا۔ وہ بہت ڈل کر دیتے ہیں انسان کو، بالکل نچلے درجے پہ لے جاتے ہیں جہاں پہ ایمان ختم ہو جاتا ہے انسان کا۔ چلیے، آپ اوکے، کا سوال ہم نے لے لیا جی، پریزنٹر کی طرف چلتے ہیں۔ جی سنیلا۔ آپ نے سیلف اسٹیم کی ڈیفینیشن پوچھی ہے، تو اس کو میں نے کافی ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے کہ علامہ اقبال نے اس کو کس طرح سے دیکھا ہے کہ اگر آپ لا الہ الا اللہ کو اپنا زندگی کا مقصد بنا لیتے ہو، آپ کا اس کے اراؤنڈ ہی سرکولیٹ کرتے رہتے ہو، تو آپ کی سیلف اسٹیم ہائی رہے گی، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ ساری ایٹریبیوٹس آ جاتی ہیں جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں، اور ان کی ٹریننگ لینے کے لیے آپ کو قرآن سے کنیکٹ ہونا پڑے گا، آپ قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، سیرہ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، اس کو اپنی لائف میں اپلائی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ بوسٹ ہوگی انشاءاللہ۔ اور دوسرا کیا کوشچن تھا؟ آپ کا کوشچن تھا ایک سمپل ڈیفینیشن سیلف اسٹیم کی کیا ہوگی؟ آسان الفاظ میں سمپل، آپ سیلف اسٹیم کو کیسے ڈیفائن کریں گی؟ جی آسان الفاظ میں یہی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن اپنا بلڈ اپ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے کسی چیز کی مطلب کیئر نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ نے جو لاز بنا دیے ہیں نا ان پہ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا،
انہیں کو لے کے چلنا ہے آپ نے. آپ کی زندگی میں کچھ بھی ہو جائے آپ نے اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھنا ہے. کسی خوف اور یا پھر کسی بھی قسم کے جو ہے خدشے وسوسے کے اس میں نہیں آنا. آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بلڈ کرنا ہے اور اللہ کے ساتھ توکل رکھتے ہوئے انہیں لاس کو امپلیمنٹ کرنا ہے آپ کی اپنی لائف میں. یہی ہے سیلف اسٹیم کی ڈیفینیشن. اور فیڈ اس بیک پہ میں نے فارم کافی شیئر کر دیا گیا ہے. اسٹارٹنگ میں کافی پلیز ڈیٹیل آپ میں میں نے ایکسپلین کیا ہے لا الہ الا اللہ کا جو کانسیپٹ ہے. آپ اس کو اگر ریکارڈنگ آئے گی تو دوبارہ سے دیکھ لیجیے گا پلیز. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. یاسر علی آپ کو ریکویسٹ بھیجی جا رہی ہے, آپ انمیوٹ کر کے سوال کیجیے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ ہمارے پاس عظیم کتاب قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے. ہمارے پاس عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی, ان کی حدیث, ان کی سیرت بھی ہے. لیکن اگر ابھی ہم جو کرنٹ ایرا چل رہا ہے یا اس سے 2-3 صدیاں پہلے یا اس سے بھی پہلے کا ٹائم دیکھیں تو جو مسلمان ہیں وہ تھرو آؤٹ دس ایرا جو ہے وہ ڈاؤن فال, ان کا ڈاؤن فال ہی ہمیں نظر آتا ہے. تو ایک تو میرا کوشچن یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ ہماری سیلف اسٹیم ہائی نہیں ہے. اگر ہائی ہوتی تو ہمارا ڈاؤن فال نہ ہوتا, جو میں نے کیا. تو اس کی کیا ریزنز ہیں اور اس کا پریکٹیکل, اس کو لفٹ اپ کرنے کا پریکٹیکل سولوشن کیا ہے ہمارے پاس؟ جی آپ نے خود ہی اپنا آنسر اپنے کوشچن میں مینشن کر دیا ہے کہ ہمارا ڈاؤن فال جو ہے وہ قرآن سے دوری ہے. قرآن اور سیرہ سے ہمارا کنیکشن نہیں ہے. ہم صرف اسلام کو نا ایز اے گرانٹیڈ لیتے ہیں, اس کو ہم نے اپلائی نہیں کیا ہوا اپنی لائف میں. اس کی وجہ سے ہم جو ہیں وہ ڈاؤن فال میں جا رہے ہیں کنٹینیوسلی. نہیں, تو اس کا پریکٹیکل سولوشن کیا ہے؟ لائک یہ تو ہم سب کو پتہ پریکٹیکل ہے نا کہ ہم سولوشن, قرآن سے. ہاں تو پریکٹیکل سولوشن وہی ہے کہ آپ قرآن سے کنیکٹ ہو جائیں, سیرہ سے کنیکٹ ہوں, اپنی لائف میں اپلائی کریں یہ سب چیزیں, تو آٹومیٹیکلی آپ اپلفٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. اسلام اپلفٹ ہونا شروع ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. مطلب کہ ہر ایک انڈیویجول اپنی لائف میں کرے, اس کے لیے کسی سسٹم یا ایسی کچھ لائک ایسا کچھ نہیں ہے. سسٹم کی طرف تو تب جائیں گے نا جب ہم ایز این انڈیویژل جو ہیں میجورٹی اس فارم میں آ جائے گی, پریکٹیکلٹی میں آ جائے گی, تبھی ہم سسٹم کی طرف جا سکتے ہیں نا. ایک اکیلا بندہ تو سسٹم کے لیے نہیں لڑ سکتا, فائٹ نہیں کر سکتا, نہیں اس کو بنا سکتا. نہیں, تو میرا جب اصل میں جب آپ شاید کوشچن میجورٹی, انڈرسٹینڈ نہیں کر پائی شاید. نہیں نہیں میرے مجھے دیکھیں, سمجھ آ گئی ہے, آپ پلیز میری ہم بات ایک سنیے. ایجوکیشن سسٹم سے, ہم ایک کلچرل, ہمارا ایک یہاں پہ کلچر ہے, ایک ایجوکیشن سسٹم ہے, اس کے اکارڈنگلی ہماری سائیکالوجی بلڈ ہوتی ہے بچپن سے. اتنے سارے انفلوئنسز سے نکل کر پھر اس ساری لائک پریکٹیکل سولوشن مین کہ اس ساری چیز میں سے جب ہمارے پاس ایک فائنل پروڈکٹ نکلتا ہے 16 سال 20 سال 25 سال 30 سال کی عمر میں, وہ ان چیزوں کو جب سوچنا شروع کرتا ہے تو اب اس ساری ان سب کو دیکھ کے لائک کیا ہمارے پاس ایسے اسٹیپس ہیں جن پہ چل کے ہم ایک چینج, یا یہ ہے کہ یہ نسل در نسل, یہ سڈن ہم لائک ایک دم نہیں کر سکتے, اس کے پیچھے کافی اسٹرگل ہے اور نیکسٹ جنریشن ٹو نیکسٹ جنریشن پہ جا کے یہ ہوگا, ایسا کچھ ہے؟ لائک میں اس حساب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی اوکے, دیکھیے یہ ایسا تو پاسبل نہیں ہے کہ ایک دم آپ سوئچ آن کریں اور سب کچھ چینج ہو جائے. اب اتنا وہ سائیکالوجی بلٹ اپ کرنے پہ اتنا جو ٹائم اسپینڈ ہوا ہے, اس کو چینج کرنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگے گا. ہمیں اپنے نیکسٹ جنریشن کو ٹرین کرنا ہوگا, ہمیں خود کو جو ہے اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بلڈ اپ کرنا ہوگا ہمارا, اس کی اطاعت کرنی ہوگی. اور جس طرح سے میں نے بتایا اس کی 3 سٹیجز ہیں, ان کو فالو کرنا ہوگا. اطاعت یعنی سبمیشن, تو ہمیں کمپلیٹلی خود کو سبمٹ کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے. نہ صرف خود کو کرنا ہے بلکہ اپنے بچوں کو بھی اسی طرح سے ٹرین کرنا ہے. اور اس طرح سے ہم گریجولی جو ہے سسٹم کی طرف جا سکتے ہیں. یہ چینج ایک دم سے نہیں آ سکتا, جیسا کہ قرآن میں بھی ہے, اس کے بارے میں آئے تھے. اب ایگزیکٹ وہ ورڈنگ تو یاد نہیں ہے مجھے, کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے حالات تب تک نہیں بدل سکتا جب تک وہ خود بدلنے کی کوشش نہ کریں. تو جب ہم انڈیویجولی یہ پروسیس اسٹارٹ کرنا شروع کریں گے اور پھر دوسروں تک بھی یہ بات پہنچائیں گے, اپنے ارد گرد رہنے والوں تک, اپنے گھر والوں تک, سوسائٹی تک, تو پھر آٹومیٹیکلی چینج آنا شروع ہو جائے گا. لیکن یہ گریجول پروسیس ہے, ایک دم سے نہیں ہو سکتا کہ ایک دم آپ سوئچ آن کریں اور چینج ہو جائے سب. چلیں, تھینک گاٹ یو اٹ. سو مچ. جی فیڈ بیک کی یاد دہانی کرواتی چلوں کہ یہ فیڈ بیک فارم شیئر کر دیا گیا ہے, آپ پلیز اس کو ضرور فل کیجیے گا. جی علی عمران آپ اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پہلے تو میں تھوڑا سا یہ جو سیلف اسٹیم کی ایک
ڈیفینیشن ہے اس کی طرف میں توجہ دلوانا چاہتا ہوں. ایک تو ہوتی ہے سبجیکٹو یا آربیٹریری سیلف اسٹیم، اور دوسری ہوتی ہے ایبسولوٹ یا آبجیکٹو سیلف اسٹیم، جو کہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو دور ہمارا چل رہا ہے وہ وہی مکی دور ہے جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو کانسیپٹس ہیں ایمان کے وہ پختہ کرنے کی کوشش کی تھی، آخرت پختہ کرنے کی کوشش کی تھی. لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا، پاور نہیں تھی، لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ 313 1000 سے لڑ گئے تھے. اچھا، اتبی ایگزیکٹلی. صحابہ، وہ مدنی دور جو ہے وہ بعد میں آتا ہے. اور جو ہمارا کانسیپٹ آخرت کے اوپر جو ایمان ڈیولپ ہوا تھا اس کی وجہ سے ہم نے اتنی اسٹرینتھ پکڑی تھی کہ ہم اتنے اسٹرانگ ہو گئے تھے کہ وہ اتبی صحابہ بھی ہمیں فالو کرنا شروع ہو گئے تھے. تو پیسہ بعد میں آتا ہے. تو میرے خیال میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیسہ بنانا کچھ امپورٹنٹ ہوتا ہے نا، تو وہ ہمیں کوئی نہ کوئی ضابطہ حیات دے کے گئے ہوتے. لیکن آپ دیکھ سکتی ہیں سیرت نبی میں انہوں نے پیسے کی کبھی کیئر ہی نہیں کی. تو اصل میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو دور چل رہا ہے وہ ہمارا اپنا ایمان کو پختہ کرنے کا دور ہے. جب اس کو ہم پختہ کر لیں گے تو پھر جو لوگ جن کے پاس پیسے ہیں ہم ان سے رجوع کر سکتے ہیں، جن کا ایمان اتنا پختہ نہیں ہے. تو بیسیکلی تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنی سیلف اسٹیم جو ہے وہ آخرت کے کانسیپٹ کے ساتھ، اور جو بیسیکلی جو 10 سال پہلے مکہ کے تھے اسی کانسیپٹ کے اوپر ہم سب لوگوں کو آنا پڑے گا. ہمارے پاس پاور ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان جو ہے وہ اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ وہ ریفلیکٹ کرے، وہ آؤٹ شائن کرے، ہماری مینیفیسٹ کرے اس کو ہماری فزیکل ایٹریبیوٹ سے. تو جو ظلم ہوگا وہ ہمیں سہنا پڑے گا. ابھی ہمارے پاس واقعی پاور نہیں ہے. ہم ایسی کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں کے نہ صرف جو لاز ہیں وہ کچھ اور لوگ ہمارے پاس بناتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو لوگ ظاہری طور پہ مسلمان ہیں وہ بھی انہی لوگوں کو فالو کر رہے ہیں جو کہ اینٹی مسلم ایجنڈا چلا رہے ہیں. تو واقعی سیلف اسٹیم ہماری اسی وقت آ سکتی ہے جبکہ ہم اس کی دور آواز کو ریپیٹ کریں ڈسٹرپٹ گے. ہو رہی ہے. جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سیلف اسٹیم اپنی اسی وقت ریگین کریں گے جبکہ ہم اپنے کانسیپٹس جو ہیں ان کے اوپر واپس آئیں گے. آخرت کا سب سے بڑا کانسیپٹ ہے، جب آخرت کے اوپر آپ کو ایمان ہو جاتا ہے تو باقی چیزیں سب ختم ہو جاتی ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ اس وقت اللہ نے ہمیں ملٹیپل کوشچن پیپر دیے ہوئے ہیں، لیکن جو آخرت کا کانسیپٹ اور ایمان کا کانسیپٹ ہے اس کے اوپر سیلف اسٹیم کی بہتر ترین ہمیں ایگزامپل ملتی ہے، اور اسی کے اندر پھر ساری چیزیں باقی بھی کور ہو جاتی ہیں. تو ہمیں صحیح کوشچن پیپر اٹھانا ہے. ایک دوسرا کوشچن پیپر ہے کہ بھائی آپ اپنے لیے پیسہ بنا لو، حلال پیسہ بنا لو، کوئی بات نہیں، لیکن وہ آپ صرف دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں. جب آپ آخرت کے لیے کام کریں گے تو دنیا آپ کے قدموں میں آٹومیٹکلی آ جائے گی. تو جی یہ میرا پوائنٹ ہے. الحمد للہ. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. بہت اچھے سے آپ نے ایڈ کر دیا ہے، بس یہی میرے بھی دل کی بات ہے، آپ نے اچھے سے ایکسپلین کر دیا. تھینک یو. فیڈ بیک فارم ضرور فل کر دیجیے گا. مقدس آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. مقدس. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے خود ہی کا کانسیپٹ دیا، تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ خود ہی جو خود میں ڈیولپ کرنا، مطلب خود ہی کا کانسیپٹ اتنا مشکل کیوں ہے، جبکہ میرے لیے یہ بات بہت آسان ہے کہ میں بہت آسانی سے کہہ سکتی ہوں کہ میں اپنی دوست کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، یا میں اپنی بہن کو یا کسی کو بھی بہت اچھے طریقے جانتی ہوں، جبکہ میرا خود کے بارے میں جاننا اتنا مشکل کیوں ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر سپوز میں خود ہی ڈیولپ کر لیتی ہوں اپنے اندر بہت اچھے طریقے سے کانسیپٹ اپنے اندر بٹھا لیتی ہوں، جان لیتی ہوں اس کو، تو خود اعتمادی اور خود مختاری خود بخود اس کے بعد ڈیولپ ہو جائے گی میرے اندر. یہ سوال ہے بیسیکلی. تھینک یو. تو آپ کا کوشچن یہ کہ خود ہی کیوں ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کے کوشچن کی، دوبارہ سے ایکسپلین کر سکتی ہیں مقدس؟ میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ خود ہی مشکل کیوں ہے. مشکل جی کیسے خود آپ مشکل کے کیوں کو ہے؟ بارے میں خود کیسے کے بارے مشکل میں تشخص، مطلب تشخیص کرنا، خود کو جاننا، خود کو ایکسپلور کرنا مشکل کیوں ہے.
مشکل مشکل تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں. آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آپ کا پرپز کیا ہے لائف کا. آپ کو دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے. آپ کو سیلف ریکگنیشن ہونی چاہیے کہ آپ کیوں آئے ہو دنیا میں, کس پرپز کے لیے آئے ہو. دیٹ از خود ہی اس پرپز کو ریئلائز کرنا ہی آپ کا جو ہے خود کو ریئلائز کرنا ہے نا, سیلف ریئلائزیشن ہے. نیکسٹ وارث خواجہ, آپ اپنا سوال کیجیے. وارث خواجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام, آپ وعلیکم کی آواز ٹھیک السلام. آ رہی ہے. پلیز ٹو دی پوائنٹ کوشچن کیجیے گا. اچھا، یہ آج جو ہم سیلف اسٹیم پہ بات کر رہے ہیں، تو میرا جو بیسک کوشچن یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ٹائم پہ سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی، وہ تھی ایمان کی. اور وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تو قوہ کی ہر ٹائم میں کچھ ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے. جس طرح آج کل کے ٹائم میں ہمیں انٹلیکچوئل اور اس کے ساتھ پاور میں آنا ہے، تو اس وقت کی جو پاور تھی وہ کچھ اور تھی، اس وقت کی پاور جو اس کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے. تو اس کا یہ مطلب ایمان بہت ضروری ہے. لائک فرسٹ ایلیمنٹ ایمان ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی مکمل نہیں ہو سکتا. یہ تو بیسک ہر دور کی نیڈ ہے. مگر اس کے علاوہ جو وَإِدُّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کی آیت ہے، اسلام کے ہر دور میں اپنی ایک ڈیمانڈ ہے. اس ٹائم میں جو ہم سے ڈیمانڈ ہے وہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاور میں آئیں، چاہے وہ کسی بھی آپ شعبے کے اندر ہیں یا پھر آپ پیسے بنا رہے ہیں کسی بھی چیز کے اندر ہیں. مگر آئی ایم ایس جو ہے، کیا وہ پریکٹیکلی بھی ان چیزوں کے اوپر ایک نیٹ ورک بنا کے ان چیزوں کے اندر ہمیں انوالو ہونے کا موقع دے رہا ہے؟ کیونکہ ایک دو دن پہلے جو ساحل صاحب کا سیشن ہوا تھا، اس میں انہوں نے اس چیز کو کافی اوپنلی اناؤنس کیا تھا کہ ہم لوگ آپ کو ایک نیٹ ورک دیں گے جس کے تھرو آپ لوگ ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں. یا آئی ایم ایس ہمیں اگر نیٹ ورک دے رہا ہے تو کیا یہ مطلب یہ پاسبل ہے کہ آئی ایم ایس ہمیں اس طرح کے ایک نیٹ ورک دے کہ ہم لوگ ایک اپنی پرسنل گیدرنگ رکھیں، لائک بوائز ٹو بوائز، گرلز ٹو گرل، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کی گیدرنگ رکھیں گے جس سے ہم لوگ ایک دوسرے کے کام میں آسانیاں پیدا کر سکیں، جن کے ویژن کلیئر ہیں، جن کا مقصد ایک جیسا ہے اور جن کی سوچ ایک جیسی ہے، جو واقعی دین کی فکر رکھنے والے لوگ ہیں اور جو واقعی دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. کچھ سے مراد کے اپنا آپ دین کو گڈ دینا کوشچن, چاہتے لیکن اس کا ٹھیک ہے. آنسر ویسے تو اکارڈنگ یہی ہے کہ کنیکٹیوٹی اگر آپ کو obtain کرنی ہے تو وہ مسجدوں کے تھرو ہی ہو سکتی ہے. آپ مسجدوں میں ایکٹیویٹ ہوں, اپنے لائک مائنڈیڈ پیپل کو وہاں پہ گیدر کریں, تو اس طرح سے اوپن ڈسکشنس ہو سکتی ہیں اور یہ ان سب چیزوں کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. اس کے جی لیے ہمیں بالکل. مسجدوں میں ایکٹیویٹ ہونا پڑے گا, اپنے اپنے اگلے سوال کی ایریاز. طرف جی. جی آپ کا پوائنٹ لے لیا گیا, اور اس کو آگے انشاءاللہ پہنچا دیا جائے گا. چلیے ہم اگلا سوال لے لیتے ہیں. مرزا لئیک بیگ. السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے. اچھا, میرے کوشچن کے دو پارٹس ہیں. میں ایم سوری, سب سے پہلے تو معذرت, میں نے دیر سے جوائن کیا, مجھے نہیں پتا آپ شاید یہ چیز ڈسکس کر چکے ہوں. سوال میرے کے دو پارٹس ہیں. ایک تو یہ کہ سیلف اسٹیم کے جو فیکٹرز اس ٹائم ہمیں اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں, ان میں سے کچھ فیکٹرز میرے خیال میں کچھ ایسے ہیں جو انسینٹرک ہیں اور کچھ ایکسینٹرک ہیں جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں. کچھ ایسے ہیں جو میرے اندر سے ڈیولپ ہونے ہیں. تو کیا یہ ڈفرینسیشن ہم کر پائے ہیں؟ کیا ہم نے یہ ڈفرینسیشن ایکسپلین کی ہے؟ اور دوسرا میرے کوشچن کا پارٹ یہ ہے کہ سیلف اسٹیم صرف مسلمانوں سے ریلیٹڈ نہیں ہے. آج کے دور میں دیکھیں, معاشرے میں دیکھیں تو غیر مسلم اقوام جو ہیں ان کی چل سیلف اسٹیم بھائی. ہم سے زیادہ ہائی ہے. تو وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن فیکٹرز کی وجہ سے ان کی سیلف اسٹیم ہائی ہے, اور اسلام اس میں کیا رول پلے کرتا ہے؟ دیٹس اے گڈ کوشچن. دیکھیں, سیلف اسٹیم بلڈ ہوتی ہے جو آپ کا سینٹر آف جو فوکس آف اٹینشن ہوتا ہے نا, جیسے ہمارا جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے, ٹھیک ہے, ہمارا سینٹر آف اٹینشن ہے لا الہ الا اللہ. ہماری سیلف اسٹیم اسی کے اراؤنڈ سرکولیٹ کرے گی. ہم جتنا زیادہ اس کے قریب ہوں گے, جتنا زیادہ ان ایٹریبیوٹس کو اپلائی کریں گے پریکٹیکلی, اتنا زیادہ ہماری سیلف اسٹیم ہائی ہوگی. اسی طرح سے نان مسلم کی جو ہے, ان کا اپنا ہوگا بلیف سسٹم ہوتا ہے, اس کے اکارڈنگ ان کی سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے. وہ جتنا زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں ان کی سیلف اسٹیم اس کے اکارڈنگ ہائی ہوتی ہے یا لو ہوتی ہے. کلیئر؟ اور دوسرا کوشچن کیا پوچھا آپ نے؟ سیلف اسٹیم کی ڈیفینیشن شاید.
جی دوسرا السلام کوشچن علیکم. میرا یہ کیا تھا کیا کہ میں کچھ بات کر فیکٹرز سکتی ہیں وہ انٹرنل ہیں جو میری اپنی ذات سے متعلق ہیں، کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں. شاید یہ ڈفرینسیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہم سیلف اسٹیم کو کلیکٹیولی سمجھ نہیں پا رہے، کیونکہ سیلف اسٹیم کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، اٹس اے کلیکشن آف مینی تھنگ. جی کچھ چیزیں ہیں کہ جو ایکسٹرنل بھی ہیں، کچھ کچھ فیکٹرز انٹرنل ہیں، کچھ ایکسٹرنل ہیں. تو انٹرنل تو آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. ایکسٹرنل کے لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سینڈ کیے ہیں، کون سے احکام بھیجے ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے. تو اگر آپ کو کہیں پہ کنٹروورسی آ رہی ہے کہ ایک بندے کا، کسی انسان کا لا یا اللہ تعالیٰ کا لا جو ہے وہ کلیش کر رہا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا لا کیا ہے، آپ اسی کو امپلیمنٹ کریں گے اور دوسروں کو بھی اسی پہ لے کے آئیں گے، اسی لا کی طرف. کہ ہمارے پچھلا سوال جنہوں نے پوچھا تھا وہ ہمارے ساتھ واپس ہیں. سہرش، آپ اپنا سوال دوبارہ سے ایلیبوریٹ کر سکتی ہیں. یس تھینک یو. تھینکس الاٹ. میں ایکچولی میوٹ ہو گئی تھی. میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ایک مومن کے سیلف اسٹیم کے پلرز کیا ہوتے ہیں. دیکھیں سیلف اسٹیم نان مسلم کی بھی ہائی ہے. پیلرز آپ اسکرین دے سکتی ہیں سرش؟ جی، سہرش کا سوال یہ ہے کہ نان مسلم کی بھی سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے، تو ہم اس کو ڈسٹنگوش کیسے کریں گے، ایک مسلم کی سیلف اسٹیم اور نان مسلم کی سیلف اسٹیم؟ سہرش، آپ کا یہی سوال ہے شاید. جی تو میں نے آلریڈی ایکسپلین کیا ہے کہ وہ آپ کے بلیف سسٹم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، کہ آپ کا بلیف سسٹم کیا ہے. ہمارا بینگ آف مسلم بلیف سسٹم ہے لا الہ الا اللہ. تو ہم جتنا اس کے کلوز رہیں گے، جتنا زیادہ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اتنی سیلف اسٹیم ہائی ہوگی. اسی طرح سے نان مسلمس کا ایک اپنا بلیف سسٹم ہے جس پہ وہ ان کی سیلف اسٹیم سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے. اس لحاظ سے ان کا جو ہے ان کا اس کے لحاظ سے جو ہے ان کی سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے یا لو ہوتی ہے. دیٹس اٹ. مجھے اگین پھر سے آئی ایم سو سوری، مجھے آپ کی آواز نہیں ہے. آپ ریپیٹ کریں گے اپنا جواب؟ لیکن ایک سمپل سی بات اپنے اپنے ذہن میں رکھنی کہ بینگ مسلم ہماری سیلف اسٹیم کو ہائی یا لو کرنے کا جو سینٹر آف اٹینشن ہے وہ ہمارا بلیف سسٹم ہے، ہمارا پرپز آف لائف ہے. ہمارا پرپز آف لائف دنیا میں رہنا نہیں ہے، ہمیں آخرت کے لیے پریپیئر کرنا ہے خود کو. ٹھیک ہے، تو آخرت کے لیے کب ہم پریپیئر ہوں گے؟ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ جب ہماری کریکٹر بلڈنگ ہوگی، ہمیں انر اسٹرینتھ ملے گی، اسی سے ہماری سیلف اسٹیم ہائی ہوگی. اور اس کی 3 سٹیجز میں نے بتائی ہیں. فرسٹ سٹیج ہے سبمیشن. سبمیشن کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. یعنی آپ نے خود کو کمپلیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کر دینا، اطاعت کرنی ہے آپ نے. اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نہیں بلکہ ان کے رسول کی بھی، جیسا کہ قرآن میں ہے من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. تو ان دونوں کی اطاعت کیسے کی جا سکتی ہے؟ ڈیفینیٹلی تھرو قرآن اینڈ سیرہ. دین سیکنڈ اس کا جو میں نے بتایا تھا، سیکنڈ سٹیج ہے اس کا سیلف کنٹرول. تو نفس انسانی کو نفس امارہ کہتے ہیں، جو بائی نیچر سٹبرن ہوتی ہے، ایروگینٹ ہوتی ہے، ایگو سینٹرک ہوتی ہے، سیلفش ہوتی ہے. ان سب کو کنٹرول کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے لیے جو ہے عبادات ہمیں دی گئی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ. مس میں آئی ایم سو سوری، میں آپ کی اور بات کاٹ رہی ہوں. میں آئی ایم اپولوجائزنگ آن دیٹ. آپ یہ ایز اے سیلف مسلم سیلف اسٹیم آف اے مسلم بتا رہی ہے. مجھے یہ بتائیے سیلف اسٹیم صرف مسلم نہیں، میں ایک ایتھیسٹ کو بھی سامنے کھڑا کر دوں نا تو اس کی سیلف اسٹیم سم ٹائمز ہم سے زیادہ ہائی ہوتی ہے. آئی تو جسٹ میں نے وانٹ ٹو نو. بتایا، آئی ایم سو سوری. جی تو میں نے بتایا نا کہ ان کا اپنا ایک بلیف سسٹم ہے. جیسے ہمارا ایک بلیف سسٹم ہے کہ ہم نے کس کی سبمیشن کس کے لیے خود کو سبمٹ کرنا ہے، ایسے ان کا بھی ایک ڈو اینی بلیف سسٹم بلیف سسٹم ہے. اس کے اکارڈنگ ان کی سیلف اسٹیم ایتھیسٹ ہائی کا. ہوتی اور اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. خرم. جی السلام علیکم. آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام، آ رہی ہے. جی سوال تو کوئی نہیں ہے، لیکن جو پچھلے کچھ کوشچنز ہیں ان پہ صرف کمنٹ کروں گا. جی سب سے پہلے جو سٹارٹ میں 2 کوشچن ہیں سسٹم کے اوپر، لوگوں نے کافی کیا تھا کہ سسٹم جب تک نہیں ہوگا تب تک ہم اپنی سیلف اسٹیم پریکٹس نہیں کر سکتے. بیسیکلی اگر آپ سمجھیں اس چیز کو کہ آپ جب تک صحیح چیز کو سمجھیں گے نہیں کہ کیا چیز رائٹ ہے کیا رانگ ہے، جب تک آپ کو خود نہیں پتا رائٹ اور رانگ کیا ہے، آپ کسی کو نہیں بتا سکتے.
سب سے بڑی ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر آپ کو پتا ہو کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے، اور وہ چیز آپ کو قرآن، اور جسے کہ سسٹر نے بتایا قرآن اور حضور کی لائف پڑھ کے وہ پتہ چل جائے گا کہ صحیح چیز کیا ہے اور غلط چیز کیا ہے۔ جب آپ کو یہ چیز صحیح پتہ چل جائے گی، دین آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے دوستوں میں اس چیز کو لے کے آگے جائیں۔ جب آپ کے دوستوں میں، آپ کے خاندان میں ہر ایک کو یہ بات پتہ چل جائے گی کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، دین وہ سارے مل کے کولیکٹیولی، یہ جو چھوٹا سا گروپ ہے یہ کوشش کرے گا کہ اپنے سوسائٹی میں، اپنے سرکل میں کوئی بھی چیز جو بری ہو رہی ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں، اور جو بھی چیز اچھی ہو رہی ہے اس کو اور پرسو کریں کہ وہ اور بڑھتی رہے۔ ڈومینیٹلی ایسے ایسا اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ چیزیں جب پوری سوسائٹی میں ہو جائیں گی کہ اچھائی اوپر جا رہی ہوگی اور برائی نیچے جا رہی ہوگی، تو آٹومیٹکلی آپ کا سسٹم اندر آ جائے گا آپ کے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہم آپ کو خلافت دے دیں گے جب ہم دیکھیں گے آپ پورے کے پورے ایمان پہ، پورے پورے دن پہ چلنے والے بن جائیں گے۔ آج آپ کسی سے پوچھیں، اس سے پوچھیں آپ کو پتہ ہے پورے کا پورا دن ہے کیا، تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں پورے کا پورا دن ہے کیا، 100% اوبیڈینس ہے کیا، ہمیں صرف 10%، 20%، 30% پتہ ہے۔ جب آپ لوگوں کو 100% اوبیڈینس پہ چلے کہ اللہ کی یہ ہے، اور جب اس چیز کو لوگ فالو کر رہے ہوں گے تو آٹومیٹکلی سسٹم آپ کی طرف اٹریکٹ ہو کے آ جائے گا۔ سیکنڈلی لاسٹ جو سسٹر نے کوشچن کی ہے، جو کہہ رہی ہیں کہ ہر ایک کی مختلف سیلف اسٹیم ہوتی ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ ایتھیسٹ، اگر ایتھیسٹ کی اپروچ یہ ہے کہ اس نے پوری زندگی میں پیسہ بنانا ہے اور وہ اس چیز سے پرسو کرتا ہے کہ جتنا میں پیسہ کماؤں گا اتنی میری عزت ہوگی، اتنا میرے پاور ملے گی، تو وہ جس طرح سے اپنا پیسہ بناتا رہے گا اس کی سیلف اسٹیم اوپر جاتی رہے گی۔ ایک بندہ جس کی سیلف اسٹیم اس کے اوپر بیس کرتی ہے کہ اس نے پاور حاصل کر دی ہے، تو وہ جب تک پاور حاصل کرتا رہے گا، اوپر جاتا رہے گا، اس کی سیلف اسٹیم اوپر جاتی رہے گی۔ ایک بندہ جس نے لوگوں کو، دنیا کو خوش کرنا ہے، جب اس کو لگے گا کہ دنیا سے خوش ہوتی جا رہی ہے، اس کی سیلف اسٹیم اوپر ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے ایز اے مسلم، ہمارے مسلمانوں کی جب تک اللہ ہم سے خوش ہوگا ہماری سیلف اسٹیم اوپر جائے گی۔ مینس جتنا ہم اللہ کے نزدیک جاتے رہیں گے تب تک ہماری سیلف اسٹیم اوپر جاتی رہے گی۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر کی سیلف اسٹیم سیم ہو۔ مسلمانوں کا جو مین سینٹر ہے، جیسے سسٹر نے کہا ہے لا الہ الا اللہ، جتنا ہم اسلام کے دین کو، ہم پورے کے پورے اسلام کو سمجھیں گے، موسٹ امپورٹنٹ تھنگ صرف لا الہ الا اللہ کہنا ضروری نہیں ہے، پورے کے پورے اسلام کو سمجھیں گے تو ہماری سیلف اسٹیم اوپر جائے گی۔ تھینک یو۔ جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، سائرہ۔ سائرہ، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کافی اچھے پوائنٹس تو آ گئے ہیں۔ بس میں جی۔ ایک یہ ایڈ کرنا اور چاہ رہی تھی، سوال، بلکہ میرا اچھا میرا یہ کوشچن تھا کہ ہماری سیلف اسٹیم ہم پریکٹس کریں انڈیویجولی، جو پہلے بات ہو چکی ہے کہ کس طرح۔ تو مجھے سیرہ سے ایک پوائنٹ یہ میرے ذہن میں آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دینی شروع کی، دین کی دعوت نہیں، بیسیکلی اپنے اخلاق سے لوگوں کو اپنے سے مانوس کیا، تو غلاموں کے پاس بھی جاتے تھے اور ان کی بھی ٹریننگ کرتے تھے۔ مطلب ان کی، آئی تھنک، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی بھی سیلف اسٹیم ہائی کر رہے ہوں گے کہ تم ان کے جو انسان ہیں تمہارے جیسے، تم ان کی غلامی نہ کرو، بلکہ ایک اللہ جو ہے جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، تم اس کی غلامی کرو اور اس کی غلامی میں آ جاؤ تاکہ دنیا کی غلامی ختم ہو جائے۔ تو کیا یہ بات ایسا ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم اگر سیلف اسٹیم کی بات کر رہے ہیں نا یہاں پر، تو ہم اپنا الفا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں اور اللہ سے کنیکٹیویٹی اپنی بڑھائیں۔ تو کیا پھر ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ہم آگے سسٹم کو ارینج کر سکیں، ایک سسٹم کو مینج کر سکیں، یا ایک سسٹم کی جی امپلیمنٹیشن کر سکیں؟ کیا ایسا ہو جی سکتا شکریہ آپ کا سوال، جی شکریہ آپ کا سوال آ گیا جی۔ ہے؟ جی سنیلا، سنیلا آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ اوکے، سنیلا کا شاید ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے۔ ان کے بہاف پہ میں آپ کو تھوڑی سی اس موضوع پر بات کرنا چاہوں گی، اس سے پہلے کہ بہت سارے سوال سسٹم کے حوالے سے آ رہے ہیں۔ سسٹم کے اوپر ہم جانے سے پہلے اگر ایک کانسیپٹ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، جیسے کہ کچھ لوگوں نے آسان الفاظ میں پوچھا تھا کہ سیلف اسٹیم کیا ہے، تو اگر میں سیلف اسٹیم کی آپ کو سب سے آسان ڈیفینیشن بتاؤں نا، تو سیلف اسٹیم کی ڈیفینیشن کو ایمان کے ساتھ مکس اپ مت کیجیے۔ اس کو ہم سیلف اسٹیم کو ایمان نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ اگین وہی بات ہے کہ نان مسلم کی بھی سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے، ایمان نہ ہوتے ہوئے بھی۔
تو آسان الفاظ میں سیلف اسٹیم کا مطلب ہے کہ آپ کی اپنی نظر میں آپ کی وقت، آپ کی عزت کیا ہے، اپنی سیلف ریسپیکٹ آپ کی نظر میں کیا ہے، اپنی کیپیبلٹیز پہ آپ کو بھروسہ کتنا ہے، اپنی خوبیوں خامیوں کا ادراک کتنا ہے۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ آپ کی سیلف اسٹیم کو بڑھاتی ہے۔ اور بینگ اے مسلم، ہم اس کو جب قرآن سے کنیکٹ کرتے ہیں نا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو پوری طرح سے اس بات کا شعور ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے کس کیپیسٹی میں اس دنیا میں بھیجا ہے، میں اللہ کے خلیفہ کی حیثیت سے، اللہ کے لائف کی حیثیت سے اس دنیا میں آیا ہوں۔ تو وہ اپنی اس مقام و مرتبے کا جو شعور ہوتا ہے انسان کو، وہ ہماری سیلف اسٹیم کو صحیح معنوں میں جو ہے بڑھاتا ہے۔ اور ظاہر ہے جس شخص کو یہ احساس ہوگا، جس شخص کو یہ اندازہ ہوگا کہ وہ اللہ کا نائب ہے، اور ظاہر ہے اپنے نائب کو اللہ نے بے اختیار تو نہیں بھیجا ہوگا، بہت سے اختیارات دے کے بھیجا ہوگا۔ جس شخص کو اپنی ان تمام صلاحیتوں اور اختیارات کا ادراک ہو جائے گا، اللہ پہ اتنا پختہ یقین ہو جائے گا، تو وہ کیوں نہیں سسٹم نافذ کر سکے گا، وہ کیوں نہیں تبدیلی لا سکے گا؟ پھر اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، وہ دریاؤں کے رخ بھی موڑ سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ 3 بر اعظم فتح کر سکتا ہے، جیسے کہ ہمارے آباء و اجداد نے سب کچھ کر کے دکھایا۔ سو سب سے پہلے اپنی یہ ڈیفینیشن میرا خیال ہے ہمیں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم سیلف اسٹیم کی بات کر رہے ہیں تو بیسک سیلف اسٹیم آپ کی اپنی نظر میں آپ کی جو بھی حیثیت ہے، آپ کی جو بھی عزت ہے، جو آپ کی اوقات ہے، جو بھی ہے وہ آپ کی سیلف اسٹیم ہے۔ یس، لو بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ خود کی عزت نہیں کرتے، آپ خود کو ایک لوزر سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں انسان، تو اس کا مطلب لو سیلف اسٹیم ہے۔ اگر آپ خود کو تکبر کی حد تک لے جائیں گے تو وہ ایک نیگیٹو والی ہے سیلف اسٹیم، ہائیسٹ، جیسے ایک سسٹر نے بھی بات کی تھی۔ لیکن ہم بینگ اے مسلم جب ہائی سیلف اسٹیم کی بات کرتے ہیں تو ہم تکبر میں اس لیے نہیں جاتے کیونکہ ہم اپنے تمام اختیارات کو اللہ کی دین سمجھتے ہیں نا، کہ اللہ نے ہمیں ودیت کیے تھے۔ یہ چیز ہے جو ہمیں باقیوں سے ممتاز کرتی ہے اور ہمیں تکبر میں مبتلا نہیں کرتی۔ یہ ہماری شکر پریزنٹر دوبارہ کنیکٹ نہیں کر پا رہی ہیں، تو ہم آج کے سیشن کو یہیں پہ اسی نوٹ کے ساتھ اختتام پذیر کرتے ہیں۔ آپ میں سے جن لوگوں کے سوالات رہ گئے ہیں وہ پلیز اپنے فیڈ بیک فارم میں ضرور لکھ دیجیے گا، اور یہاں سے آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔